बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है बेसिकली ये वीक 4 का लेक्चर नंबर 1 है और इस लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग थिंग्स रिलेटेड टू द प्लानिंग फेज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब जब आप प्लानिंग फेज़ की बात करते हो तो बेसिकली दैट कम्स राइट एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास प्लानिंग स्टेज है क्या, और प्लानिंग स्टेज में या प्लानिंग फ़ेज़ में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप प्लानिंग फेज़ की तरफ जाएं तो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनाइजिंग व्हाट नीड्स टू बी डन। क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या कुछ होगा वहाँ पर, हाउ, व्हेन एंड बाय होम, क्या होगा, कब होगा और कौन उनको परफॉर्म करेगा, सो दैट द प्रोजेक्ट कैन रन स्मूथली। बेसिकली प्लान, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लान बेसिकली डिफ़ाइन करता है कि आपके प्रोजेक्ट को कौन रन करेगा, किस तरीके से रन करेगा और उसमें कौन कौन सी चीज़ों को फोकस किया जाएगा और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में काम किया जाएगा। तो बेसिकली प्रोजेक्ट प्लानिंग एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फेज़ है जो कि जिस पे आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेलियर का बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है। आगे चल के हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग में बेसिकली होता क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इससे इन्वॉल्व होती हैं। जो सबसे पहली एक्टिविटी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट स्कोप बेसिकली आपको ये बताता है कि ये जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर किस चीज़ के बारे में है, व्हाट दिस सॉफ्टवेयर इज़ ऑल अबाउट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द व्हाट फीचर्स इट विल बी इंक्लूडिंग, कौन कौन सी फीचर्स आपके सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होंगे और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। इसके लिए आप बेस्ट एग्जांपल KCMS की उठा सकते हैं। अगर आप KCMS को एज अ प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया, तो आप उसमें देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किसके बारे में जी, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें कौन कौन से फीचर्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि स्टूडेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, स्टूडेंट की अटेंडेंस होती है, रिपोर्ट्स होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, रिजल्ट्स होते हैं, फैकल्टी जो है उसमें उनको हेल्प आउट किया जाता है एज अ सेकंड स्टेक होल्डर जो है, या सेकंड कंपोनेंट या एंटिटी के तौर पे फैकल्टी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो ये डिफ़ाइन करता है आपका सॉफ्टवेयर का स्कोप, और यही चीज़ आगे चल के प्रोजेक्ट स्कोप बनती है कि प्रोजेक्ट में आपके पास जो चीज़ डेवलप हो रही है वो बेसिकली किन किन चीज़ों को लेके चलेगी, कौन कौन से उसमें फ़ीचर्स होंगे और कौन कौन से फ़ीचर्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लास में डिस्कशन में बताया था कि KCMS इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज़ नॉट अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोनों काइंड ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम्स में फ़र्क होता है। तो आप पहले से ही स्कोप में डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये या तो कंटेंट होगा या लर्निंग होगा। और इसी तरीके से जो भी सॉफ्टवेयर आप, चाहे कोई गेम बनाना चाहते हैं, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई एंटीवायरस, कोई मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके स्कोप के बारे में, ताकि आपको क्लियर कट पता हो कि वो चीज़ें कैसे लेके चलेंगी। सेकंड पॉइंट आपके पास है टू सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स करना बहुत ज़रूरी है कि अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो व्हाट यू गोल्स यू नीड टू अचीव, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स यू आर लुकिंग फॉर, जिनको आपने अचीव करना है, अनलेस एंड अनटिल आपको वो चीज़ क्लियर ना हो तो आपको ये पता नहीं होगा कि प्रोजेक्ट अचीव क्या करना चाहता है। तो बड़ी क्लियर कट आपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करना है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्मार्ट रखना है। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर SMART। इट स्टैंड्स फॉर बेसिकली, इट शुड बी, एस स्टैंड शुड बी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स वेरी स्पेसिफिक हों। M स्टैंड्स फॉर दे शुड बी मयरेबल, मीन्स कि उनको आप मेजर कर सकें, उनको आप क्वान्टिटेटिव हों, क्वालिटेटिव ज़्यादा ना हो, क्वांटिटेटिव हो, ताकि आप उनको मेजर कर सकें कि क्या उनको, क्योंकि ये आपको हेल्प आउट करेगा इस चीज़ को डिफाइन करने में कि क्या आपने उनको अचीव किया, क्या नहीं हुआ। थर्ड थिंग, वेदर दे आर अचीवेबल और नॉट। A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, कि वेदर दे आर अचीवेबल और वेदर दे आर नॉट अचीवेबल। सो अचीवेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उनको अटेन नहीं कर सकते, उनको अचीव नहीं कर सकते, उन तक रीच नहीं कर सकते, उस वक्त तक उन गोल्स को सेट करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। देन कम्स दी आर, स्मार्ट में आर मीन्स रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब ये, जैसे कि अभी मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी थी कि अगर आप KCMS की बात करते हैं तो वो उसमें KCMS के अंदर, इस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपका रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट्स का, उनकी अटेंडेंस होती है, उनके मार्क्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो स्टूडेंट से रेलिवेंट हैं वो चीज़ें इसमें आप इंक्लूड करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ द टीम, टी इज़ द टाइम बाउंड, कि आपने बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं जो कि आप अपने प्रोजेक्ट लाइफ के अंदर उन चीज़ों को अचीव भी कर सकें, अनअचीवेबल ना हो, कि उनको मेंटेन किया जा सके, उनको अचीव किया जा सके। तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स इस स्मार्ट मैट्रिक्स को सामने रख के मेंशन करने होते हैं, ताकि आपको पता हो कि एक प्रोजेक्ट की लाइफ के अंदर ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स आप क्या कर सको, अचीव कर सको। थर्ड थिंग, आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर्स। अगर आपको याद हो, पिछली लेक्चर्स में भी हमने स्टेक होल्डर्स के बारे में बात की थी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास किसी भी प्रोजेक्ट में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। नॉर्मली आपके पास क्लाइंट्स होते हैं,
آپ کے پاس پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے، آپ کے پاس ٹیم ہوتی ہے، آپ کے پاس فائنانسر جس طرح میں نے پہلے کہا کلائنٹ ہے، اور اس کے علاوہ یوزرز ہوتے ہیں جو کہ سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس نارملی جب آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں آپ کے پاس جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے وہ آپ کا یوزر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی پروجیکٹ کی سکسیس اور فیلئر کا جو بیسک انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ یوزرز نے آپ کے پروجیکٹ یا آپ کے آؤٹ پٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ایٹ دی اینڈ جو آپ کا آؤٹ پٹ نکلا ہے، جو آرٹیفیکٹ نکلا ہے، جو پروڈکٹ نکلا ہے، اس کو کیا ویلکم کیا ہے کہ نہیں کیا، اور اس کو کیا وہ یوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور وہ یوز انہی گولز اینڈ آبجیکٹیوس کے مطابق ہیں کہ نہیں ہے جو آپ نے سیٹ کیے تھے. تو وہ بیسکلی الٹیمیٹلی ڈیفائن کریں گے آپ کے پروجیکٹ کی سکسیس یا فیلئر کو. دین کمز اندر تھنگ دیٹ بریک ڈاؤن دی ورک. ایک آپ کے پاس ایبریویشن لکھی ہوئی ہے وچ از کالڈ WBS. WBS اسٹینڈس فار ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. پلاننگ کے فیز کے اوپر بیسکلی آپ اس ایک اسٹرکچر ایک ٹیکنیک کو بیسکلی فالو کرتے ہیں WBS کو، جس کے نام سے ظاہر ہے کہ آپ اپنے ورک ڈاؤن کو بریک اپ کر دیتے ہیں. مینس کہ فار ایگزامپل دیر از اے فیز آف انالیسس. انالیسس ایک ورک ہے تو آپ انالیسس کو فردر آن اس کے سب پورشنز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل انالیسس میں آپ سیمپل بناتے ہیں، سیمپل سائز ڈیفائن کرتے ہیں، پھر وہ سیمپل سائز جو ہے اس کے سے آپ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، ڈیٹا کی ٹائپ کیا ہوگی، ڈیٹا کس طریقے سے کلیکٹ ہوگا، ڈیٹا کی جو وہ ہے کلیکشن ٹول کون سا ہوگا، آپ کون سے میتھڈ کو. تو بیسکلی آپ اپنے ورک کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ 4 5 6 لیئرس تک سوری 6 5 لیئرس تک جاتے ہیں اور اپنے ورک کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں. ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کے اوپر ہم آگے جا کے بھی بات کریں گے تو وہاں پہ آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائے گا. لیکن اس سے بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے کام کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو آپ کو پتہ یہ لگ جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے پاس کون کون سی چیزیں ہوں گی اپنے ڈیورنگ دی ڈیوریشن آف یور پروجیکٹ. اس سے آپ کو بہت سی چیزیں کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ کو ریسورس ان جو فنکشنالٹی آپ پرفارم یا جو ورک آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ریسورسز کون سے استعمال ہوں گے. اس کے لیے آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کس وقت پہ کون سا ریسورس چاہیے ہوگا تاکہ ایک خاص کام یا ایک خاص ورک جو ہے وہ پرفارم کیا جا سکے. تو وہ چیز بیسکلی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، نہ صرف ریسورسز کی آئیڈینٹیفیکیشن میں بلکہ اسکیجولنگ میں بھی، اور آپ کے پاس ایلوکیشن آف ریسورسز میں بھی. اس میں آپ کو یہ بھی بینیفٹ ہوتا ہے کہ ڈپلیکیشن نہیں ہوتی، ایک ریسورس ایک اوور برڈن نہیں ہوتا. تو ان ساری چیزوں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور یہ ایکٹیویٹی WBS جو ہے جو آپ پرفارم کرتے ہو ڈیورنگ دی پلاننگ فیز یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وچ از کالڈ اسکیجولنگ. کریٹ ٹائم لائن. اب اسکیجول جو ہے بیسکلی یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کون سا کام کب ہوگا. لیکن اگر اس کو آپ پچھلے اسٹیپ کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو آپ کا کوئی بھی فنکشن اس وقت پرفارم ہوتا ہے، دو کنڈیشنز ہیں جب وہ پرفارم ہوگا. فرسٹ کہ جب اس کے لیے سارے پری ریکوائرمنٹس پوری ہوں گی تب وہ فنکشن پرفارم ہوتا ہے. سیکنڈلی ایک فنکشن یا ایک ورک اس وقت پرفارم ہوتا ہے جب اس کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کے پاس ریکوائرڈ ریسورسز اویلیبل موجود ہوں. تو بیسکلی WBS جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کام کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت پرفارم کرنی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ کس وقت آپ کس ریسورس کو ایکوائر کر کے اس کے لیے اویلیبل کر سکتے ہیں. تو اسکیجول بنانا بیسکلی ان ادر ورڈس ایسے ہے جیسے کہ آپ فیسلٹی کو ریکوائرمنٹس کے ساتھ ملا کے اور کسی فنکشن کو پرفارم کرتے ہیں. کس وقت؟ جب آپ کے پاس ریسورسز اس کے لیے موجود ہوتے ہیں تو اس وقت وہ فنکشن پرفارم ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اس کی ایگزامپل اسی طرح جس طرح ڈپارٹمنٹ میں آپ کے پاس اگر آپ نے ایک کلاس کنڈکٹ کرنی ہے تو اس میں آپ کے 3 اسٹیک ہولڈرس انوالو ہوتے ہیں. یہ آپ کا ٹیچر پہلا ریسورس، دوسرا ریسورس آپ کی کلاس، اور تیسری چیز جو ہے وہ آپ کلاس مینس آپ سارے اسٹوڈنٹس، اور تیسری جو ہے وہ آپ کی کلاس جو کہ فزیکل کلاس ہے جہاں پہ آپ کی کلاس کنڈکٹ کی جاتی ہے. ان میں سے ایک ریسورس بھی کم ہو تو آپ کی کلاس کنڈکٹ نہیں ہو سکتی. تو اسکیجول آپ کا اس وقت بنے گا جب آپ کا فیکلٹی یا ٹیچر اویلیبل ہوگا، جب آپ کی اسٹوڈنٹس اویلیبل ہوں گے اور آپ کے پاس فزیکل لوکیشن کلاس اویلیبل ہوگی. اب ان تینوں چیزوں کی اویلیبلٹی آپ ڈیفائن کر کے پھر آپ جو ایک ٹائم ٹیبل، ہم جس کو ہم ٹائم ٹیبل کہتے ہیں، وہ جب جنریٹ کرتے ہیں تو دیٹ ورکس ایز اے اسکیجول. ایگزیکٹلی سیم چیز آپ پروجیکٹ میں بھی لے کر آتے ہیں کہ پروجیکٹ میں آپ کے پاس ریسورس فار ایگزامپل ہیومن ریسورس ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے خاص ٹائم ہوتا ہے جب اس کی ریکوائرمنٹس یا اس کی پری ریکوزٹس پورے ہوتے ہیں اور وہ پرفارم ہو سکتی ہے، اور اس کو کرنے والے سارے ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں. تو آپ ان چیزوں کو پہلے سے ہی اسکیجول کرتے ہیں تاکہ رن ٹائم کے اوپر آپ کو اس وقت جو ہے وہ چیزوں کی اویلیبلٹی یا چیزوں کی ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہ پڑے.
پہلے سے آپ کو پتہ ہو کہ کس وقت کس چیز کو پرفارم کرنا ہے تاکہ اس وقت کے لیے اس چیز کو اویلیبل کیا جا سکے. دیٹ از کالڈ کریٹنگ اے ٹائم لائن, اور ان ادر ورڈس ہم لوگ جس طرح نارمل کام میں اس کو اسکیجولنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. دین کمس آپ کے پاس رسک اسیسمنٹ. اوکے, اس میں ایک پوائنٹ میرے خیال سے ہم سے مس ہو گیا ہے, وچ از دی ایلوکیٹ دی ریسورسز, لیکن وہ میں نے اسکیجول میں بات کر لیا, تو ایلوکیشن آف ریسورسز بھی بیسکلی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے. دین کمز دی رسک مینجمنٹ. رسک مینجمنٹ بیسکلی کیا ہے, کیونکہ پروجیکٹس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پروجیکٹس آر یونیک ان نیچر, ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں, کنسٹرینٹ ہوتے ہیں, یونیک ہوتے ہیں. اس وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے پاس رسک کو انوالو کرتی ہیں. رسک کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ ایسی آپ کے پاس کنڈیشنز جس میں آپ کوئی ڈیسیجن یا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں اور ان کے کانسیکوینسز کے بارے میں آپ کلیئر نہیں ہوتے کہ ہاؤ دے ول پرفارم اور ہاؤ دے ول کم آؤٹ. سو سچ کائنڈ آف اے تھنگز آر کالڈ رسک, اینڈ رسک کو بیسکلی مینیج کیا جاتا ہے, کیونکہ پاسبل رسک ہمارے پاس جو نارملی ہوتے ہیں دیٹ از ڈیلے ان دا ڈیولپمنٹ ہے, بجٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں, ٹیکنیکل پرابلمس ہمیں آ سکتی ہے. تو ان کے لیے بیسکلی ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, رسک کو مینیج کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ بیک اپ پہ ہمیں ڈیولپرز یا بیک اپ پہ ہمیں ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, ایکسٹرا ٹائم بفر ہم رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جب ڈیلیز ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو ہم ٹائم ڈیوریشن کے ساتھ ساتھ مینیج کر لیتے ہیں جب ہمارے پاس بفر ہوتا ہے. بفر کرنے کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل این ایکٹیویٹی وچ کین بی کمپلیٹیڈ ان 1 day, فار دیٹ وی کیپ 1.5 day. تو جب ایک ایسی ایکٹیویٹی جس میں رسک فیکٹر زیادہ انوالو ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا ٹائم بفر رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی اس کا ایگزامپل ہے جس طرح فار ایگزامپل امپورٹنٹ آئی سی سی ٹورنامنٹس میں آپ کے پاس اگر ایک دن سیمی فائنل نہیں ہو سکا تو اس کے لیے ایک نیکسٹ ڈے رکھا جاتا ہے, جس کو کیا کہتے ہیں آپ کے پاس اسپیئر ڈے رکھا جاتا ہے, تاکہ اگر ایک دن میچ نہ ہو سکے بارش کی وجہ سے, کسی کنڈیشن کی وجہ سے, تو نیکسٹ ڈے ہوتا ہے. تو آپ بیسکلی ٹائم بفر کے ذریعے, ایکسٹرا ٹائم بفر کے ذریعے اور بیک اپس کے ذریعے آپ ان رسک جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو آپ مینیج کرتے ہیں. دین کمز دا کمیونیکیشن پلان. آپ کمیونیکیشن از اے ویری ویری امپورٹنٹ. لاسٹ اف یو ریمبر لاسٹ لیکچر جو تھے جس میں ہم نے بات کی تھی آرگنائزیشن اسٹرکچر کی, تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس جو پہلا اسٹرکچر تھا, فنکشنل اسٹرکچر تھا, وہاں پہ کمیونیکیشن جو تھا دیٹ واز اے ویری پرابلمیٹک ایشو جو کہ ٹیمز فیس کرتی تھیں, اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کے پاس میٹرکس ایشو آیا. میٹرکس آپ کے پاس آرگنائزیشن اسٹرکچر آیا تھا جس میں آپ نے پروجیکٹ میڈیٹر اور پروجیکٹ کوآرڈینیٹر کو انوالو کیا تھا تاکہ آپ کی کمیونیکیشن کو بہتر کیا جا سکے. تو جب تک آپ کے پاس پراپر کمیونیکیشن نہیں ہوگی, ناٹ اونلی ود ان دی آرگنائزیشن ود ان دی ٹیم اسٹرکچر بٹ کہ آؤٹ سائڈ دی ٹیم, جو آپ کے پاس اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو آپ کی ٹیم سے باہر کے ممبر ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ بھی اگر آپ کے پاس پراپر کمیونیکیشن نہیں ہوگی اور اس کے لیے پراپر پلان موجود نہیں ہوگا کہ فار ایگزامپل ود ان دی ٹیم آپ کسی بھی قسم کی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ بات کرتے ہیں ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرس کی تو آپ کے پاس پہلے سے ایک پلان آف ایکشن ہونا چاہیے. فار ایگزامپل 1 سال کے پروجیکٹ میں آپ نے ہر 1 month کے بعد یا 3 months کے بعد یا 5 months کے بعد یا 6 months وٹ ایور دا پلان میں بھی, کہ آپ ان کو کمیونیکیٹ کریں کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں, یہ ہم کر چکے ہیں, یہ ہمارا اچیومنٹ ہو چکی ہے, یہ آگے ہم پلان کر رہے ہیں, یہ ہمارے مائل سٹونز ہیں, ان مائل سٹون کو اس طریقے سے ہم نے اچیو کر لیا ہے اور ان مائل سٹونز کو ہم اس طریقے سے اچیو کریں گے. تو جب ان چیزوں کے بارے میں آپ ویری کلیئر ہوتے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن آپ سے اسٹرانگ ہوتی ہے, آپ کے اسٹیک ہولڈرز آپ پہ اعتماد کرتے ہیں, بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور آپ جو چیزیں ان کو پرپوز کرتے ہیں یا بتاتے ہیں وہ بیسکلی اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ آپ کا ہے جی ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ از کالڈ دی کوالٹی ایشورنس پلان. کوالٹی ایشورنس پلان میں کہ ڈیفائنز دیٹ ہاؤ ول یو انشور دا گڈ کوالٹی. آپ کے پاس کوالٹی کو کیسے مینٹین کیا جائے گا. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں بڑا ہی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کوالٹی ایشورنس کا. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ایس کیو اے ٹاپکس سبجیکٹس بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, ٹاپکس بھی اس پہ آپ پڑھ چکے ہیں, اور اس چیز کو مینٹین کرنا کہ آپ کے سافٹ ویئر کی کوالٹی جو آپ نے انیشلی سوچی تھی کہ یہ ہوگی اس کو مینٹین کرنا اور اس کو فائنلی اچیو کرنا. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ اینڈ یو ہیو ٹو چاک اٹ آؤٹ, پلان اٹ آؤٹ دیٹ ہاؤ یو ول گو اباؤٹ اٹ. ٹیسٹنگ, فار ایگزامپل ٹیسٹنگ کی طرف آپ جاتے ہیں, آپ یونٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں, آپ سسٹم ٹیسٹنگ کرتے ہیں, آپ یوزر ٹیسٹنگ کرتے ہیں, آپ انٹیگریشن ٹیسٹنگ کرتے ہیں, جو اس چیز کو ریویل کرتی ہے کہ آپ کی کوالٹی بیسکلی کس لیول کی ہے اور کس طریقے سے آپ جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوڈ ریویوز بھی کر سکتے ہیں. کوڈ ریویوز کا آسان طریقہ یہ ہے بیسکلی اس میں آپ کے پاس ایک آپشن آتی ہے جو آگے بھی جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ آتھرز ہوتے ہیں آپ کے پاس,
اور وہ بیسکلی ایک دوسرے کو سینئر آتھرس جونیئر آتھرس کو جونیئر آتھرس سینئر آتھرس کو چیک آؤٹ کرتے ہیں. آتھر سے میرا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو لوگ بھی کوڈنگ کرتے ہیں, جو لوگ بھی فار ایگزامپل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, تو اس میں جس طرح ٹیمس ڈائیورس ہوتی ہیں ان میں کمبینیشن ہوتا ہے سینئرس کا جونیئرس کا, تو جونیئر سینئرس کو بیسکلی لک آؤٹ کرتے ہیں ان سے سیکھنے کے لیے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے سینئرس جونیئرس کو لک آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ جونیئرس مارکیٹ میں نیو ٹرینڈس نیو چیزوں کو لے کر آتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کیا رہا کیسے کیسے چیزوں کو نئے طریقوں سے نئے ٹولز کے ذریعے نئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے نئے میتھڈ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. تو اس سے نہ صرف جونیئرس کی لرننگ ہوتی ہے بلکہ سینئرس کی لرننگ بھی ہوتی ہے, اور یہ آپ کو بیسکلی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کوالٹی کو ایشور کرنے کے لیے. دین کمز دی مانیٹرنگ اینڈ دا کنٹرول پلاننگ. بیسکلی اس میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹریک کرتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس جو چیز پلان کی گئی تھی, کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس مانیٹر کرنا تو چیک کرنے کو کہتے ہیں, لیکن وٹ ڈز کنٹرول مینس. کنٹرول آپ کے پاس ایک ٹرمینالوجی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. کنٹرول بیسکلی کس چیز کو کہا جاتا ہے آپ کے پاس کہ آپ نے پلان کیا تھا کہ آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف جائیں گے. ڈیورنگ دیٹ کورس آپ نے دیکھا کہ آپ پوائنٹ بی کی بجائے پوائنٹ سی کی طرف ہیں. سو آپ نے پوائنٹ سی سے چیز کو واپس جب پوائنٹ بی پہ لے کر جانا ہوتا ہے جو اوریجنلی آپ نے پلان کیا تھا, دیٹ برنگنگ بیک ڈائیورژن فرام پوائنٹ سی ٹو پوائنٹ بی بیک, دیٹ از بیسکلی کالڈ یور کنٹرول. کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایزیوم کیا جاتا ہے, جو پرسیو کی چیز جاتی ہے, جو پلان کیا جاتا ہے, اگر اس سے آپ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں, مڑ جاتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں, اور آپ کچھ دیر کے بعد اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ جہاں پہ ہونا چاہیے تھا ہم وہاں پر نہیں ہیں. سو وین یو برنگ یور سیلف بیک بائی اینی مینس, میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ کس مینس کے ذریعے اس کو واپس لاتے ہیں, لیکن جب آپ اس کو واپس لے کر اپنے ٹریک پہ واپس لے کر آتے ہیں تو دیٹ تھنگ از کالڈ کنٹرول. تو آپ نے بیسکلی پلان کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے مانیٹر کریں گے اپنی ایکٹیویٹیز کو اور کس طریقے سے ان کو کنٹرول کریں گے. اینڈ دین کمز دی فائنل ڈیلیوری اینڈ دی مینٹیننس, ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ کس طریقے سے آپ سافٹ ویئر کو ڈیلیور کریں گے, کس طریقے سے ڈیلیور کیا جائے گا, کیونکہ ڈیلیوری صرف ڈیلیوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اس چیز کو وہاں پہ انکارپوریٹ کر دیں گے یا انسٹال کر دیں گے, اینڈ آفٹر دیٹ یو جسٹ اسٹارٹ رننگ اٹ اینڈ تھنگز لائک دیٹ. یو ول ہیو مینی ملٹیپل ایشوز وچ یو مائٹ فیس, جس میں سے ایک دو میں آپ کو جلدی بتاتا جاؤں کہ فار ایگزامپل جب بھی آپ نئے سسٹمز کو لے کر آتے ہیں ہمیشہ ان کو ریزسٹنس آفر ہوتی ہے. ہمیشہ لوگ جو ہیں وہ جو یوزرز ہیں اینڈ یوزرز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ دے آر آلریڈی ویری مچ ریلیکس ود دی اولڈ سسٹمز. ان کو جانتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں, ان کو چلا سکتے ہیں, ان کو عبور حاصل ہوتا ہے. تو جب بھی نیا سسٹم آتا ہے تو اس کو ہمیشہ جو ہے وہ اپوزیشن آفر ہوتی ہے, ہمیشہ اس کو ریزسٹنس آفر ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے نہ صرف اس چیز کو پلان آؤٹ کرنا ہے کہ اس ریزسٹنس کو کیسے کم کیا جائے, کس طریقے سے لوگوں کو اس نئے سسٹم کی طرف مائل کیا جائے, اس کو لایا جائے, ان کو سکھایا جائے کہ نیا سسٹم کیا ہے, ان کے لیے کیسے بینیفیشیل ہے, کیسے ان کو زیادہ فائدہ دے سکتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ان کو یہاں پہ بھی اس چیز پہ بھی موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ کس طریقے سے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں. اور جب یہ چیز ہوگی تو آپ کو ڈیفینیٹلی when the system will go along, you will find bugs in that, you need to update them, you need to upgrade them. تو اس چیز کو بھی آپ کو پہلے سے چاک آؤٹ کرنا پڑے گا اور پلان کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو نہ صرف ڈیلیور کر کے انسٹال کریں گے بلکہ وہاں پہ ان کو آگے مینٹین بھی کریں گے. تو یہ تو تھی بات پلاننگ کے بارے میں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور آج کے سیکنڈ ٹاپک کی طرف جو ریلیٹ کرتا ہے ڈیولپمنٹ لائف سائیکلز ماڈلز کی طرف, کہ آپ کے پاس کیونکہ ابھی آپ نے پلان کر کے دیکھ لیا, پلاننگ آپ نے دیکھ لی کہ پلاننگ میں بیسکلی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کے بعد ہم ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے میتھڈز ہیں جن کے ذریعے آپ نارملی سافٹ ویئرس کو ڈیولپ کرتے ہیں. یہ میجورٹی ماڈلز آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں, آپ نے پڑھا ہوگا ان ڈیٹیل سافٹ ویئر انجینئرنگ 1 سافٹ ویئر انجینئرنگ 2 سے. میں صرف گو تھرو ان کا کروں گا تاکہ اگر اس میں سے کوئی چیز دوبارہ آپ کو نہیں سمجھ آئی تھی یا کوئی رہ گئی تھی یا کوئی نئی چیز ہے تو وہ اس کے بارے میں بات کر لیں گے. تو ہمارے پاس سب سے پرانا اور سب سے پہلا جو آپ کہہ لیں کہ اینشینٹ یا جو فرسٹ مائل سٹون جس نے جو فاؤنڈیشن رکھی تھی ماڈلز میں, دیٹ از کالڈ دی واٹر فال ماڈل. واٹر فال ماڈل بیسکلی آپ کے پاس ایک لینئر اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ہے جس میں آپ وہی نارملی, کیونکہ اگر آپ گو تھرو کریں گے تو بیسکلی ان سارے ماڈلز کے اندر جو کور فنکشنز ہیں وہ سیم ہی ہیں. ریکوائرمنٹ انالیسس ہوتا ہے, پھر ڈیزائننگ ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اینڈ پھر ڈپلائمنٹ ہوتی ہے.
صرف ان سٹیپس کے ساتھ کام کیسے کیا جاتا ہے، ان کو لے کر کس طرح جایا جاتا ہے، اس کا فرق ہے۔ جیسے کہ واٹر فال ماڈل میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے آپ کے پاس اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ہے، ریکوائرمنٹ انالیسس ہوتی ہے، ڈیزائننگ ہوتی ہے، دین یو گو ڈیزائننگ کے بعد آپ کنسٹرکشن کہتے ہیں یا ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، دین یو گو فار دا ٹیسٹنگ، ٹیسٹنگ کے بعد آپ جا کے ڈپلائمنٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں جو ضروری چیز ہے کہ یو مسٹ فنش ون فیز بیفور موونگ ٹورڈز دی نیکسٹ ون، کیونکہ نارملی آپ کے پاس ایک فیز کا آرٹیفیکٹ یا آؤٹ پٹ یا آؤٹ کم جو ہے وہ دوسرے کے لیے ان پٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ بیسکلی یہ جو آپ کے پاس ماڈل ہے، یہ اسمال پروجیکٹس کے لیے جس میں ریکوائرمنٹس آپ کے پاس کافی کلیئر ہوتی ہیں، پہلے سے پتہ ہوتی ہیں، ان پروجیکٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور لیکن اس میں سب سے جو آپ کے پاس آپ کہہ لیں لمیٹیشن ہے کہ اس میں آپ آئٹریٹو یا اس میں آپ واپس نہیں جا سکتے، یو اونلی نیڈ ٹو گو اہیڈ، تو آپ آگے آگے جا سکتے ہیں، اور جو آپ کو فیڈ بیک جو آپ کو آؤٹ کم ملتا ہے، آپ اسی کی بیس کے اوپر نیکسٹ اسٹیپ آپ اس میں لیتے ہیں۔ سیکنڈ آپ کے پاس ماڈل جو ہے دیٹ از انکریمنٹل ماڈل۔ انکریمنٹل ماڈل میں یہ ہے بیسکلی آپ کے پاس کہ سافٹ ویئر از بلڈ ان اسمال پارٹس انکریمنٹس، اور بنانے کے بعد اس کے بعد سافٹ ویئر کو کیا کیا جاتا ہے، اس میں چیزوں کو ایڈ اپ کیا جاتا ہے، تو ایچ پارٹ ایڈز اے نیو فیچر، اور ہر ایک پارٹ میں ایک ایک فیچر ایڈ کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کے پاس چیز کیا ہے، بڑی ہوتی جاتی ہے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے انکریمنٹل ہے، یو میک سم تھنگ آؤٹ اینڈ دین what you do you add up something to that, you add up something to that, you add up something to that، اور اس طریقے سے انکریمنٹ ہوتے ہوتے چیز فائنل چیز کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ نارملی جو آپ کے پاس لارج پروجیکٹس ہیں، ضروری نہیں ہے آپ بیسکلی واٹر فال ماڈل کو لے کر کوئی چیز بناتے ہیں، دین یو ایڈ اپ سم تھنگ ٹو دیٹ، دین یو ایڈ اپ سم تھنگ ٹو دیٹ، دین یو ایڈ اپ سم تھنگ ٹو دیٹ، تو وہ بیسکلی آپ کے پاس دس کین بی دی کمبینیشن آف ٹو اور مور دین ٹو ماڈلس، لیکن اس میں بیسکلی آپ کے پاس فوکس کس میں ہوتا ہے کہ آپ چیز کے اندر نئے نئے فیچرس کو ایڈ اپ کرتے رہتے ہیں بیفور یو ریچ ٹو یور فائنل پروڈکٹ۔ تھرڈ آپ کے پاس ہے بیسکلی آئٹریٹو ماڈل۔ آئٹریٹو نام سے ظاہر ہے کہ بیسکلی ریپیٹڈ سائیکلز کے اوپر یہ بیس کرتا ہے، جس میں بیسکلی آئٹریشنس ہے۔ آئٹریشنس کا مطلب ہے کہ چیز بار بار ہو رہی ہے۔ سافٹ ویئر از ڈیولپڈ ان ریپیٹڈ سائیکلز، آئٹریشن جیسے کہ نام سے ظاہر ہے۔ ایچ ورژن انوالوز بیسڈ آن دی فیڈ بیک، آپ ایک چیز پروڈیوس کرتے ہیں، پروڈیوس کرنے کے بعد یو ایڈ اپ فیو تھنگس، گو آن، ایک سائیکل پور دوبارہ چلتا ہے اسٹارٹ ٹو اینڈ، پھر اس کے بعد آپ اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں، یو اسٹارٹیڈ فرام دا رائٹ فرام دا بگننگ اینڈ یو گو ان سائیکلز، اور آپ سائیکلز میں بار بار کرتے ہیں ایگزیکٹلی اسی طریقے سے جس طرح آپ کے پاس لوپ میں کام ہوتا ہے کہ یو کمپلیٹ ون تھنگ اینڈ دین یو گو بیک اینڈ یو اسٹارٹ اگین اینڈ یو اگین انٹل دی کنڈیشن از ٹرو اور فالس اینڈ دا لوپ از ایگزیکیوٹیڈ، تو آپ کے پاس اسی طریقے سے آئٹریٹو ماڈل میں بھی کام ہوتا ہے۔ Then comes the spiral model. Spiral model basically it is the combination of iterative model with the risk analysis. Each cycle includes planning, risk assessment, development and testing. اس اسپائرل ماڈل کے اندر بیسکلی یہ ہے کہ آپ کے پاس نارملی جو پرانا ایک کانسیپٹ ہے کہ اس کے اندر ایک پرٹیکولر پروسیس کے اندر یا ایک پرٹیکولر فیز کے اندر سارے فیزز کو دوبارہ سے کیا کیا جاتا ہے، ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ پلان کیا جاتا ہے، پلان کرنے کے بعد رسک اسسمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، پھر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، دیٹ ہیپنز ان دی فرسٹ اسٹیپ۔ دین کم دی سیکنڈ فیز، سیکنڈ فیز میں بھی اس سیکنڈ فیز کو پلان کیا جاتا ہے، اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تھرڈ فیز پھر اس کو پلان کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے آپ کے پاس اسپائرل فارمیٹ میں یہ چیز چلتی ہے اور آپ کے پاس ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے۔ وی ماڈل جس کو ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن ماڈل بھی کہا جاتا ہے، بیسکلی اٹ از آلسو دی ایکسٹینشن آف دی واٹر فال ماڈل۔ ایچ ڈیولپمنٹ اسٹیج ہیز اے کورسپونڈنگ ٹیسٹنگ فیز، جیسے کہ آپ کے پاس نام سے ظاہر ہے کہ آپ ویریفائی کرتے ہیں اور ویلیڈیٹ کرتے ہیں۔ جو بھی فار ایگزامپل آپ نے فرسٹ فیز بنایا جو آپ کے پاس پلاننگ فیز ہے، یو ویلیڈیٹ کہ آپ کا پلان اکارڈنگ ٹو ویلیڈیٹ ہے یا نہیں، ویریفائی کرتے ہیں اس کو، دین یو کمز ٹو انالیسس۔ آپ کا جب انالیسس فنش ہوتا ہے تو آپ اس انالیسس کو ویریفائی اور ویلیڈیٹ کرتے ہیں، کوڈ کو ویریفائی اور ویلیڈیٹ کرتے ہیں، ڈیزائن اپنا ٹیسٹنگ کو ویریفائی اور ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اینڈ سو آن۔ تو بیسکلی آپ کے پاس ہر ایک جگہ پر ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن ہوتی ہے ایز پر دی اوریجنل تھنگس جو آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ دین کمز دی پروٹوٹائپ ماڈل۔ پروٹوٹائپ ماڈل میں آپ کے پاس آپ کو نام سے زائد ہے کہ پروٹوٹائپ کیا ہے، کہ ایک آپ ورکنگ ماڈل ہے پروٹوٹائپ جو کہ آپ پہلے بنا لیتے ہیں اور اس پروٹوٹائپ کو آپ یوز کرتے ہیں، اور اس یوزیج کے اوپر آپ کو جو فیڈ بیک ملتا ہے، جو آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے، اس کی بیسس کے اوپر آپ ماڈیفیکیشنز کر کے اور اس پروٹوٹائپ کو ماڈیفائی کرتے رہتے ہیں unless and until you reach your requirements at the end۔ تو اس میں بیسکلی آپ کے پاس ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹس جب انکلیئر ہوں
تو وہاں پہ بیسکلی یہ ماڈل استعمال کیا جاتا ہے. کیوں؟ آپ اس کو یوز کرتے ہیں اور یوز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. آپ ماڈیفیکیشن کرتے رہتے ہیں، یوز کرتے ہیں ماڈیفیکیشن کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں ماڈیفیکیشن کرتے ہیں، انلیس آپ جب اس چیز تک پہنچ جاتے ہیں. اور اس میں آپ کے پاس یہ اس جگہ پہ سب سے بہترین ہے کہ جہاں پہ آپ کو کلیئر کٹ یہ نہ پتہ ہو کہ آپ کے اینڈ پروڈکٹ سے آپ کیا چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہونی چاہیے یا کس طریقے کی فیچرز کو ایگزبٹ کرنا چاہیے. دین کمز دی ڈیو آپس ماڈل. ڈیو آپس ماڈل بیسکلی یہ آپ کے پاس اٹ کمبائنز دی ڈیولپمنٹ انٹو آپریشنز، فوکس از آن کنٹینیوس انٹیگریشن، ٹیسٹنگ اینڈ ڈپلائمنٹ. یہ بیسکلی آپ کے پاس ڈیو ایپس کا ماڈل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو ڈیولپ کرتے ہیں، ان کو آپریشنس میں ڈالتے ہیں. آپریشنس میں ڈالنے کے بعد آپ اس کو یوز کرتے ہیں، اور یوز کرنے کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بیسکلی اس کی فنکشنالٹی کیسی ہے. اٹ بیسکلی فوکسز آن کنٹینیوس انٹیگریشن، ٹیسٹنگ اینڈ ڈپلائمنٹ. کہ آپ چیزوں کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، ڈپلوائے کرتے ہیں، پھر ان سے فیڈ بیک ملتا ہے آپ کو، پھر ان کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، ڈپلوائے کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ آپ کے پاس چلتا رہتا ہے جب تک آپ اپنے ڈیزائرڈ لیول پر نہیں پہنچ جاتے. اینڈ لاسٹ ون از یور ایجائل ماڈل. اٹ از the most flexible and iterative approach. Work is divided into small parts called sprints. ٹھیک ہے جی. کنٹینیوس فیڈ بیک اینڈ امپرومنٹ. بیسکلی پروجیکٹ آپ کے پاس اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے یا اس جگہ پہ اس ماڈل کو ایجائل ماڈل کو استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کی پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں بیسکلی آپ کے پاس یہ فیسلٹی ہے، یہ آئٹریٹیو ہے کہ آپ واپس جا کے اس میں لوپس میں کام کرتے رہتے ہو اور فلیکسیبلٹی رکھتے ہیں کہ جس کے اندر آپ مختلف چیزوں کو ایڈ آن کر سکتے ہیں. اس میں آپ کے پاس سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو اے ویری اسٹرانگ کمیونیکیشن امنگ یور ٹیم، جو کہ چینجنگ انوائرمنٹ کو ریکگنائز کر سکے، چینجز کو آئیڈینٹیفائی کر سکے. اور جب تک آپ ان چینجز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکو گے، آپ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے انکارپوریٹ نہیں کر سکو گے اپنے سسٹم کے اوپر. تو آپ بیسکلی ایجائل ماڈل میں کیا کرتے ہیں، اپنے کام کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپس میں انکارپوریٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ کے پاس رسپانس کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں آپ کو چینج چاہیے ہوتی ہے اس چینج کو آپ ویلکم کرتے ہیں اور اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں، اور پھر ان ساری چیزوں کو ساتھ ملا کے آپ دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل بنا کے آگے کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بیسکلی یہ آپ کے پاس ماڈل جو ہے وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ جن پروجیکٹس میں آپ کے پاس ریکوائرمنٹس کنٹینیوس بیسس کے اوپر چینج ہو رہی ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو چیزوں کے بارے میں تھوڑی بہت بات کلیئر ہو گئی ہوگی. ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے بارے میں آپ آلریڈی جو ہے وہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اور باقی پلاننگ سے بارے میں اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہوں، کسی قسم کے سوال ہوں، تو آپ جو ہے وہ KCMS کے اوپر ان کو جب آپ ویو کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو آپشن دی ہوئی ہے جس طرح آپ جا کے اپنے کویشچنس کو وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا وہیں پہ ٹیکسٹ پہ آپ کو جواب دوں، یا آپ اپنے CR سے کانٹیکٹ کر کے اپنے کویشچنس بھجوا سکتے ہیں. کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ جب ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ویڈیوز، کیونکہ یہ یوٹیوب کے کانٹیکس میں آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہیں، تو آپ وہاں پہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو نئی ویڈیوز جیسی اپلوڈ ہوں گی تو وہ آپ کے ٹائم لائن پر آ جائیں گی اور آپ کو پتہ لگتا رہے گا، بجائے اس کے کہ آپ انتظار کرتے رہیں کہ ویڈیوز نہیں آ رہی. تو سبسکرائب کریں وہاں پر چینل کے اوپر آپ تاکہ نئی ویڈیوز کو کر سکیں. اینی کویشچنز فرام یور سائڈ از موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.